नाज़रीन, कांपती टांगें, लरजते होंठ, उड़ी उड़ी रंगत, परेशानी का आलम, फिसलते हुए अल्फाज और ऐसे जुमले कि खुद को वज़ीर आज़म मुंतखब कहने के बजाय वो अपोजिशन लीडर कह रहे हैं और उनको लाने वाले भी बहुत पछता रहे होंगे कि किस सखी से पाला पड़ा है। आइए सुनते हैं नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ असम्बली में अपनी पहली तकरीर कर रहे हैं। दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से मुझे आज इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जमहूरियत, कानून और इंसाफ के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया और इसी तरीके से जनाब स्पीकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस बात की सलाह दी गई कि उन्होंने पूरे मुल्क में तरक्की और खुशहाली के मीनार तामीर किए। उनकी तमाम इन अवामी मनसूबे के ऊपर चूंकि तख्तियां लगी थी, बाज़ हुकूमतों को ये बात रास न आई और उन्होंने 3 बार मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया, सलाखों के पीछे भिजवाया, बेबुनियाद केसेस बनाए, जनाबतियां पर मजबूर किए। एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि चाहे मादनियात हो, चाहे ज़राअत हो, चाहे IT हो, अगर हम मिलकर फैसला कर लेंगे कि हमने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है तो खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर मैं कहता हूँ कि इंशाअल्लाह हम इस हमादिया नुमा चैलेंजेस को, हम इस समंदर से गहरे चैलेंजेस को मिलकर इंशाअल्लाह इसको अबूर करेंगे और पाकिस्तान को उसका सही मुकाम दिलवाएंगे। लेकिन जनाब स्पीकर, ईजियर सेड देन डन, ये काम मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। चंद बड़े बड़े इस वक्त चैलेंजेस हैं जो कांटे की तरह पूरी कौम चुभ रहे हैं, मैं उसका जिक्र करना इसलिए जरूरी समझता हूँ कि हमें पहले इस बात का इदराक हो जाए कि चैलेंजेस है क्या, मुश्किलात है क्या। अब स्पीकर, मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इस बजट के इस दौरानिए में जो कुल महसूलात का अंदाजा है वो 12,300 अरब रुपए। सूबों को NFC अवार्ड की तहत तकसीम के बाद सिर्फ 7,300 अरब बचते हैं सूबों की हिस्से की तकसीम के बाद। और जनाब स्पीकर, जो 7,300 अरब बचते हैं उसमें सिर्फ इंटरेस्ट, सर्विस चार्जेस या सूद की अदायगी 8,000 अरब है, यानी 700 अरब रुपए का डे वन से डेफिसिट खसारा। अब आप मुझे बताएं जनाब स्पीकर, इस 700 अरब रुपए का खसारा डे वन से हो तो फिर तरक्याती मंसूबों पैसा कहां से आएगा? टीम इलाज समाज के लिए पैसा कहां से आएगा? अफवाज पाकिस्तान की तनख्वाहें कहां से देंगी? सरकारी अफसरान जो वफाक में है उनकी तनख्वाहें कहां से देंगे? जनाब स्पीकर, ये बात मैं दुखी दिल के साथ कह रहा हूं कि ये सब कुछ दर कर्ज लेके दिया जा रहा है पिछले कई साल से, और ये है वो सबसे बड़ा चैलेंज जो आज पूरी पाकिस्तानी कौम, 25 करोड़ अवाम, सबसे बड़ा आज ये संगीन मसला है। जनाब स्पीकर, फिर मैं ये कहूं कि बेजाना होगा जिस ऐवान में हम आज बैठे हैं इस शोर शराबे के बावजूद, हालांकि आज शऊर का राज होना चाहिए था। बाहर कैब ये इनकी मर्जी, कहना ये चाहता हूँ ऐवान में बैठे हैं, इसकी कार्रवाई के खर्चात भी कर्ज से अदा किए जा रहे हैं। आपकी तनख्वाह इस पूरे ऐवान की तनख्वाह कर्जों से अदा की जा रही है। क्या ये सूरत हाल इस बात की मुतकाजी है शोर शराबा किया जाए, शऊर को फरोग दिया जाए? ये फैसला जनाब स्पीकर इस ऐवान ने करना है और तारीख इसका फैसला करेगी। इस तरह जनाब स्पीकर, हमारी सूरत हाल अब ये हो चुकी है कि आज तक हम
80,000 ارب 80,000 بلین روپیز کے ہم بیرونی اندرونی پرائیویٹ قرضے لے چکے ہیں. 9 مئی کو GHQ میں کور کمانڈر ہاؤسز میں ایئر فیلڈ میں حملے کیے گئے. جناب اسپیکر، یہ دلخراش واقعہ دیکھتی آنکھ سے کبھی نہیں دیکھا تھا، ایک پاکستانی نے کبھی نہیں سوچا تھا. جناب اسپیکر، کیا بیتی ہوگی ان شہداء کے ورثاء پہ، کیا بیتی ہوگی ہزاروں گھرانوں میں جن کے پیارے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر وطن عزیز کی خاطر اللہ کو پیارے ہو گئے، جنہوں نے مردانہ وار دہشت گردی کا مقابلہ کیا. اور دہشت گردی کے مقابلے میں نواز شریف کا فیصلہ تھا کہ اب پانی سر سے گزر چکا، اب ہمیں دہشت گردی کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے. اسپیکر، جن کڑیل جوانوں نے اپنے جان پیش کر کے وہ اپنے بچوں کو یتیم کر گئے لیکن قوم کے لاکھوں بچوں کو محفوظ کر گئے، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی مگر لاکھوں مائیں اور بہنیں پوس ہو گئی. جناب اسپیکر، ایسی لیڈرشپ، ایسا جتھا، کیا یہ بات قابل معافی ہے؟ یہ فیصلہ اس معزز ایوان نے کرنا ہے، یہ فیصلہ انصاف اور قانون نے کرنا ہے. جناب اسپیکر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے سامنے 2 راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ ہم اپنی سیاست بچا لیتے اور آرام سے بیٹھے رہتے، اور دوسرا راستہ تھا ملک کو بچانے کے لیے ہم ہر چیز کی قربانی دے دیں. میاں محمد نواز شریف نے، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے، صدیقی نے اور سردار بخشی نے اور علیم خان اور ہمارے وہ ساتھی جو اس ایوان میں پیچھے سب بیٹھے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، سیاست قربان ہوتی تو قربان ہو. آج بطور ایک پاکستانی، آج بطور ایک سیاستدان اور آج بطور ایک مسلمان ہم اپنا کردار ادا کریں گے. اچھا جی، یہ جو بات چیت کر رہے تھے، انہیں لانے والے بھی پچھتا رہے ہوں گے کہ کس کو لے آئے ہیں، کہ وہ وزیر اعظم بنایا گیا ان کو، خود کو وہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں. پھر وہ تمام کارکردگی جو پچھلی ان کی 3 مرتبہ وزارت عظمیٰ پہ رہے میاں نواز شریف، جن کی بار بار یہ تعریف کرتے ہیں، وہ ان کی تعریف کرتے ہیں، یہ ان کی تعریف کرتے ہیں، اور دوسری مرتبہ یہ وزیر اعظم بن رہے ہیں. 5 مرتبہ وزیر اعظم بننے والا سیاسی خاندان، وہ اگر یہ تباہی اور بربادی کی داستان سنائے کہ اتنے 1000 ارب ہم پہ قرضہ ہے، بجلی مہنگی ہے، تو وہ بھی ان منصوبوں کی وجہ سے کہ انہوں نے سولر پہ یا ہائیڈل پہ یا دوسرے جو مینز سے ان کو استعمال نہیں کیا ہے. اپنی ناقص کارکردگی، اداروں کی تباہی کہ کچھ بھی کوئی ڈیلیور نہیں کر رہا. انصاف کا رونا رو رہے ہیں کہ انصاف کے اداروں کو کس نے یہ کیا تھا کہ سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا گیا. پھر یہ بندیال کی گورنمنٹ کو باہر ڈنڈا فورس بٹھا کے تو اسمبلی میں بندیال کو کال کرنے کا اور حاضر ہونے کا یہ آرڈر جاری کرتے رہے. یعنی وہ خرابیاں جو وہ انہوں نے پچھلے ادوار میں کی، 40-45 سال وہی زرداری صاحب اور وہی میاں صاحب یہ باریاں لگاتے رہے. ان کا کیا دھرا یہ ہے کہ یہ خود اس کا اعتراف کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا قومی جرم کا اعتراف ہے کہ ان سے یہ وہ جرم ثابت ہوا ہے کہ ان آنے والی نسلوں کو کچھ شعور دینے کے بجائے، کچھ تعلیم دینے کے بجائے، کچھ ان کو عزت نفس دینے کے لیے روزگار دینے کے بجائے ان کو انہوں نے مقروض کر دیا، ان سے ان کی امید چھین لی. جو 3 ادوار میں ناظرین ہوا مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں، وہ تو ہوا سو ہوا. ان کی تو ترجیحات ہی بالکل ایسی تھی کہ وہ ایک مخصوص ٹولے کو جو کہ بہت منورٹی میں ہے اس کو نوازنے کی کہانی ہے. ساری نظام سارا ان کے مفادات کے ارد گرد گھومتا ہے اور غریب کے منہ سے نوالا چھین کے ان کے خزانے بھرتا ہے. ماچس کی ڈبیا پہ غریب پہ تو ٹیکس لیتے ہیں، کون لے رہا تھا؟ یہی انہی کی حکومتیں تھیں نا. اچھا، پچھلے 3 ادوار میں جو تباہی اور بربادی ہوئی سو ہوئی، لیکن اس 14 مہینے کے عرصے میں جب یہ موصوف خود وزیر اعظم تھے، جتنی تباہی اس دور میں انہوں نے کر دی ہے وہ پچھلے ادوار کو بھی ریکارڈ توڑ دیا انہوں نے.
ایک ٹینیور پورے پاکستان کی تاریخ میں چھوٹا سا یہ ماضی قریب میں وہ ملتا ہے عمران خان کا، جس وقت خزانے میں ان کی رجیم چینج ہوئی تو $22 ارب، 30-32 ارب روپے کا جو ہے ایکسپورٹ کے آرڈر، 30-32 ارب ڈالر کی ریمیٹنس آ رہی تھی، اور اگلا وہ جو معاہدہ کرنے جا رہے تھے وہ رشیا سے 40% لیس پہ آئل اینڈ گیس کے پروڈکٹ لینے کے لیے جا رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا کہ لنگر خانے چل رہے تھے، ہیلتھ کارڈ 10 لاکھ روپے ہر شخص کو بلا تخصیص وہ دیا جا رہا تھا، لوگوں کو، نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جا رہے تھے، انہیں لون سکیمیں تھیں جن سے وہ اپنا باعزت روزگار کما سکتے تھے، سٹیزن پورٹل کے تھرو جواب دہ بنا دیا گیا تھا ان تمام سرکاری ملازموں کو جو عوام کے خون پسینے کی کمائی سے تنخواہیں لیتے ہیں، اور تو یہ تھے ان کے جو قصور عمران خان کے، جس کی وجہ سے ان کا رجیم چینج کر دیا گیا۔ انہوں نے ایکچولی تمام مافیاز کو، بیوروکریسی کو، اسٹیبلشمنٹ کو، تمام ہی پولیٹیکل ایلیٹ کو، تو اور دوسرا فیوڈل مافیا کو اپنا دشمن بنا لیا تھا، اس لیے اس حشر کو پہنچے کہ 200 کیس ہیں ان پہ، کوئی سنوائی نہیں ہے، عدالتیں اندر لگتی ہیں جا کے جیل میں، اور ان سے بلے کا نشان چھین لیا گیا، لیکن پھر بھی وہ ہمت ہے، ان پہ اللہ کا کرم ہے کہ بھرپور مینڈیٹ دیا گیا، اور اسی مینڈیٹ کا نتیجہ ہے کہ 100 کے قریب کو 92 لوگ اس وقت موجود تھے، شور شرابہ کر رہے تھے، چور چور کی کان پھاڑ دینے والی آوازیں تھیں، اس لیے میاں صاحب حواس باختہ ہو گئے، خود کو وزیر اعظم کہنے کی بجائے خود کو اپوزیشن لیڈر کہہ دیا، اس لیے سائیکولوجیکلی لاشعوری طور پہ وہ سمجھتے تھے کہ اس مینڈیٹ کے وہ حقدار ہی نہیں ہیں، فارم 47 کے ذریعے مصنوعی طور پہ انہیں جو وزیر اعظم بنایا گیا وہ تو اپوزیشن لیڈر دیکھنے کے بھی خواب دیکھ رہے تھے، صرف خواب ہی دیکھ رہے تھے، وہ بھی بننا ان کے لیے مشکل تھا، کیونکہ کلین سویپ کر دیا تھا پی ٹی آئی نے۔ اگر ان کی 225 نشستوں کے ساتھ یہاں انٹری ہوتی، وہ حکومت بناتے، تو ممکن ہے یہ اپوزیشن لیڈر کے حیثیت سے بھی ان کے سامنے نہ ٹھہر سکتے۔ آج جتنا شور شرابہ چور چور کا ہوا ہے، پھر تو ہو سکتا ہے، اور یقینی طور پہ ہونا تھا کہ اس سے بھی شدید ہونا تھا، پھر ان کی سانس لینا بھی محال ہو جاتی، اور لوگوں کو فیس کرنا انتہائی ناممکن ہوتا۔ اس لیے یہ غنیمت ہے کہ انہیں یہ آخری چانس ملا ہے، لیکن یہ بھی زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے، اور مولانا صاحب نے بھی اپنا تیر تفنگ تیار کر لیا ہے، اور ملک گیر اس جو دھاندلی ہوئی الیکشن میں، یہ جو مصنوعی حکومتیں بنی، اس کے خلاف وہ اپنے سارے ہتھیار تنقید کے لے کے ملک گیر ہڑتال پہ نکلنے والے ہیں، انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔